बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उर्दू के अनासर खमसा को लेकर आए हैं, यानी सर सैयद शिबली, हाली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये वीडियो भी 100 सवालों पर मुश्तमिल है और इसमें जितने भी सवालात हैं वो उर्दू के अनासर खमसा के हवाले से ही हैं। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो उन्वानात हैं उनको 4-5 यानी उन्वानात को मिलाकर जो है वो वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में बनाई गई है। तो कमेंट में आप अपना जो है ना अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि क्या ये वाली जो वीडियो है इसी तरह की वीडियो यानी मुख्तलिफ़ जो उन्वानात हैं उनके तहत वीडियो बनाई जाए, या इससे पहले जो 4 वीडियो हम बना चुके हैं यानी जिसमें तमाम अदब से जो है वो सवालात लिए गए थे, क्या वो ठीक है या ये जो आज की वीडियो है। तो अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा। ये 100 सवालों पर मबनी सेट नंबर 5 है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि शिबली की तारीख़ पैदाइश क्या है। शिबली की जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1857। दूसरा सवाल है कि शिबली की जाए पैदाइश कौन सी है। शिबली जो है वो आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। आर्नल्ड ने फ़ारसी ज़बान किस से सीखी। आर्नल्ड ने फ़ारसी ज़बान जो है वो शिबली नोमानी से सीखी थी। चौथा सवाल है कि निदवतुल उलमा के प्रिंसिपल रहे। निदवतुल उलमा के जो हैं वो प्रिंसिपल शिबली नोमानी रहे। इसी तरह पाँचवा सवाल है कि शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद कब रखी। तो जवाब होगा 1913। सवाल नंबर 6 है कि इनमें से शिबली की कौन सी किताब तकाबली तनकीद की मिसाल है। तो दुरुस्त जवाब होगा मवाज़ना अनीस व दबीर। सातवां सवाल है कि शिबली नोमानी ने शाम, मिस्र और तुर्की का सफ़र कब किया। तो उन्होंने ये सफ़र किया था 1892 में। आठवां सवाल है कि शिबली नोमानी की किताब शेरुल अजम की कौन सी जिल्द में उनके तनकीदी नज़रियात मिलते हैं। जवाब होगा चौथी जिल्द में। इसी तरह नावा सवाल है कि शिबली नोमानी की मशहूर व मारूफ किताब सीरतुन नबी की कुल जिल्दें कितनी हैं। तो जवाब होगा 7। अब मज़ीद सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 10 है कि अल मामून, अल फ़ारूक, अल गज़ाली शिबली की किताबें हैं, बताइए इनकी सिन्फ क्या है। तो जवाब होगा स्वान उमरी। 11वां सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की है। ऑप्शन हैं 2, आब हयात या फिर स्वान मौलाना रूम। जवाब होगा स्वान मौलाना रूम। 12वां सवाल है कि शिबली के मकालात 8 जिल्दों में किसने मुरतब किए, और इसका जो दुरुस्त जवाब होगा सैयद सुलेमान निदवी। 13वां सवाल है कि शिबली नोमानी की किस किताब का दिबाचा सर सैयद ने लिखा। जवाब होगा अल मामून। 14वां सवाल है कि फ़ारसी शायरी की तारीख़ पर मबनी शिबली की किताब कौन सी है, और इसका जवाब है शेरुल अजम। 15वां सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि शिबली की किताब सीरतुन नबी की पहली जिल्द कब मुकम्मल हुई थी। पहली जिल्द जो मुकम्मल हुई थी वो हुई थी 1913 में। 16वां सवाल देखिएगा कि शिबली की किताब सीरतुन नोमान किस शख्सियत की स्वाने पर मबनी है। जवाब होगा इमाम अबू हनीफ़ा। 17वां सवाल है कि शिबली ने अपनी किताब मवाज़ना अनीस व दबीर किस शहर के क़याम के दौरान में लिखी थी, और दुरुस्त जवाब है हैदराबाद, दक्कन। 18वां सवाल है कि शिबली को तमग़ा मजीदी कब मिला। शिबली को तमग़ा मजीदी मिला था 1892 में। सवाल नंबर 19, शिबली नोमानी को शम्सुल उलमा का ख़िताब कब मिला। इनको ये ख़िताब मिला था 1894 में। 20वां सवाल है कि शिबली की किताब शेरुल अजम के कितने हिस्से हैं। जवाब होगा 5। सवाल नंबर 21, मुलाहिज़ा कीजिए कि सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश बताइए। इनकी तारीख़ पैदाइश है 1817। सवाल नंबर 22 देखिएगा, और जो सवाल नंबर 22 है वो कुछ यूँ है कि सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था। उनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। 23वां सवाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने नसर में खाली जगह की रिवायत को जन्म दिया। जवाब होगा मुद्दा निगारी।
24واں سوال کہ سر سید نے عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے خالی جگہ الفاظ استعمال کیے؟ جواب ہوگا ہندی۔ 25واں سوال ہے کہ سر سید کی کون سی کتاب دہلی کی پرانی عمارتوں کے حوالے سے لکھی گئی ہے؟ اور یہ کتاب ہے جی آثار الصنادید۔ 26واں سوال کہ سر سید کی پہلی تصنیف جامع جم خالی جگہ بادشاہوں کی تاریخ پر مبنی ہے؟ جواب ہوگا تیموری بادشاہوں کی تاریخ پر۔ 27واں سوال ہے کہ تصحیح آئین اکبری کتاب کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ 28واں سوال ہے کہ سر سید احمد خان کے سفر نامے کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہوگا سفر نامہ لندن، یا اسے مسافران لندن بھی کہا جاتا ہے۔ 29واں سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے سر ولیم میور کی کتاب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی؟ اور جواب ہوگا خطبات عامدیہ۔ 30واں سوال ہے کہ سر سید کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات کس نے دیے؟ اور درست جواب اس کا ہوگا بہادر شاہ ظفر۔ مزید سوال دیکھیے گا کہ سوال نمبر 31 ہے، خطبات عامدیہ میں سر سید نے کتنے خطبے شامل ہیں؟ تو جواب اس کا ہوگا 12، یعنی اس کتاب میں 12 خطبے شامل ہیں۔ 32واں سوال ہے کہ سر سید کی کتاب آثار الصنادید کی پہلی اشاعت کب ہوئی؟ اس کتاب کی پہلی اشاعت جو ہے وہ 1847 میں ہوئی۔ 33واں سوال ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق میں سب سے زیادہ مضامین کس نے لکھے؟ جواب ہوگا سر سید۔ 34واں سوال ہے کہ تہذیب الاخلاق کے پہلے شمارے کی اشاعت کب ہوئی؟ پہلے شمارے کی اشاعت جو ہے وہ 24 دسمبر 1870 میں۔ 35واں سوال کہ سر سید نے تہذیب الاخلاق رسالے میں کل کتنے مضامین لکھے؟ جواب ہوگا 112۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 36 ہے کہ سر سید تہذیب الاخلاق رسالہ کن مغربی رسالوں سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ لکھا تھا؟ جواب ہوگا اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ 37واں سوال ہے کہ سر سید نے منصفی کا امتحان کب پاس کیا؟ جواب ہوگا 1841۔ 38واں سوال ہے کہ سر سید نے سیرت پر کون سا رسالہ لکھا؟ تو اس کا جواب ہے جلاء القلوب بذکر المحبوب۔ اسی طرح سوال نمبر 39 ہے کہ سر سید کی تصانیف کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو ان کی تصانیف کو 3 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ سر سید کی تاریخ وفات کیا ہے؟ سر سید کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1898 ہے۔ سوال نمبر 41 ملاحظہ کیجیے، 1837 میں پانی پت کے مقام پر کس شخصیت کی پیدائش ہوئی؟ جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی۔ 42واں سوال ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش۔ 43واں سوال ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی لاہور میں کہاں ملازمت کرتے رہے؟ وہ ملازمت کرتے رہے تھے جی گورنمنٹ بک ڈپو۔ 44واں سوال ملاحظہ کیجیے گا کہ الطاف حسین حالی نے ایک اصلاحی ناول بھی لکھا تھا، ناول کا عنوان بتائیے۔ ان کے ناول کا جو عنوان تھا، جو نام تھا، وہ تھا مجالس النساء۔ 45واں سوال ہے کہ حالی کی کتاب حیات جاوید کس شخصیت کی سوانح عمری ہے؟ جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 46 ہے کہ حالی کی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے کتنے حصے ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہے 2۔ سوال نمبر 47 ملاحظہ کیجیے، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 47 کچھ یوں ہے کہ ان میں سے حالی کی کتاب کون سی ہے؟ 2 آپشن ہے، تریاق مسموم یا پھر نیرنگ خیال۔ درست جواب ہوگا تریاق مسموم۔ 48واں سوال ہے کہ حالی کی طویل ترین نظم مسدس حالی کب شائع ہوئی؟ جواب ہوگا 1879۔ 49 نمبر پہ سوال ہے کہ علم جیالوجی پر مبنی حالی کی کون سی کتاب ہے؟ اور اس کا جواب ہے طبقات الارض۔
سوال نمبر 50 ہے کہ اردو میں سائنٹیفک تنقید کا آغاز کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے حالی نے۔ 51 نمبر پہ سوال ہے کہ مد و جزر اسلام جس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے، حالی نے کس کے کہنے پر لکھی؟ اور اس کا جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 52 چپ کی داد اور مناجات بیوہ حالی نے خالی جگہ کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی؟ آپشن ہیں 2، بچوں کے لیے یا عورتوں۔ تو یہ دو نظمیں جو ہیں حالی نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے لکھی تھی۔ سوال نمبر 53 ہے کہ حالی کا ناول مجالس النساء جو کہ انہوں نے مڈل کلاس کی طالبات کے لیے لکھا تھا شائع ہوا، یعنی یہ کب شائع ہوا؟ یہ شائع ہوا تھا جی 1874 میں۔ 54 نمبر پہ سوال ہے کہ حالی نے مرثیہ غالب 1869 میں لکھا، بتائیے اس کی حیت کیا ہے؟ اور اس کی جو حیت ہے وہ ہے ترکیب بند۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 55 ہے کہ حالی نے کل کتنے شخصی مرثیے لکھے؟ حالی نے 5 شخصی مرثیے جو ہیں وہ لکھے تھے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ حالی نے اپنی سوانح عمری کس عنوان سے لکھی؟ درست جواب ہوگا ترجمہ حالی۔ 57 نمبر پہ سوال ہے کہ حالی کی کتاب مسدس حالی میں کتنے بندوں کا ضمیمہ شامل کیا گیا، یعنی بعد میں کتنے بند بطور ضمیمہ جو ہے وہ شامل کیے گئے تھے؟ درست جواب ہوگا 162۔ 58 نمبر پہ سوال ہے کہ مسدس حالی میں کل بند کتنے ہیں؟ مسدس حالی میں کل بند جو ہیں وہ 457 ہیں۔ 59 نمبر پہ سوال آ رہا ہے کہ مسدس حالی کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ درست جواب ہوگا بحر متقارب۔ سوال نمبر 60 دیکھیں، عناصر خمسہ میں سے کن 2 شخصیات کی تاریخ وفات کا سن 1914 ہے؟ جواب ہوگا شبلی اور حالی، یعنی ان دونوں کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1914 ہی ہے۔ سوال نمبر 61 ہے کہ جدید اردو نظم کا بانی کسے تصور کیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ 62 نمبر پہ سوال ہے کہ محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب تذکرہ میں شمار ہوتی ہے؟ اور جواب ہے آب حیات۔ 63 نمبر پہ سوال ہے کہ آب حیات کتاب کی اشاعت کب ہوئی؟ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1880 میں ہوئی۔ سوال نمبر 64 دیکھیں کہ آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ آب حیات کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 65 نمبر پہ سوال ہے کہ محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب تمثیلی مضامین پر مبنی ہے؟ جواب ہوگا نیرنگ خیال۔ 66 نمبر سوال ہے کہ آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں آزاد نے کس شاعر کا تذکرہ نہیں کیا تھا؟ جواب ہوگا مومن خان مومن۔ سوال نمبر 67 قصص ہند، نگارستان فارس، کند پارسی اور جانورستان کس کی کتابیں ہیں؟ یہ کتابیں ہیں جی محمد حسین آزاد کی۔ 68 نمبر پہ سوال ہے کہ مقالات محمد حسین آزاد کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے جی آغا محمد باقر۔ سوال نمبر 69 ہے کہ محمد حسین آزاد کی غزلیات، قصائد اور قطعات پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا خمقدہ آزاد۔ سوال نمبر 70 ملاحظہ کیجیے، محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا مولوی محمد باقر۔ مزید سوال دیکھیے گا جو کہ سوال نمبر 71 ہے کہ آب حیات کتاب محمد حسین آزاد نے کس کے کہنے پر لکھی؟ جواب ہوگا کرنل ہال رائٹ۔ مزید سوال نمبر 72 ملاحظہ کیجیے، اور سوال نمبر 72 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آب حیات میں آزاد نے کل کتنے شعراء کا احوال لکھا؟ درست جواب ہوگا 29۔ 73 نمبر پہ سوال ہے کہ نیرنگ خیال میں کل کتنے مضامین شامل ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہے 13۔ سوال نمبر 74 ہے کہ ان میں سے کس نے نیرنگ خیال کو مرتب کیا؟ آپشن ہیں 2، مولوی عبدالحق یا پھر مالک رام۔ درست جواب ہوگا مالک رام۔
سوال نمبر 75، نیرنگ خیال کا پہلا حصہ کب شائع ہوا؟ نیرنگ خیال کا پہلا حصہ جو ہے وہ 1881 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 76 ہے کہ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ اور ان کو جو یہ شمس العلماء کا خطاب ملا تھا یہ ملا تھا 1887 میں۔ 77 نمبر پہ سوال ہے کہ نیرنگ خیال کا دوسرا حصہ کس نے 1923 میں شائع کروایا؟ اور اس کا جواب ہے آغا محمد باقر۔ سوال نمبر 78، ملاحظہ کیجیے کہ ان میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی ہے؟ اور آپشن 2 ہے آئین اکبری یا پھر دربار اکبری۔ درست جواب ہوگا دربار اکبری۔ سوال نمبر 79، محمد حسین آزاد نے آب حیات کے کون سے دور میں میر تقی میر کا ذکر کیا؟ انہوں نے میر تقی میر کا ذکر آب حیات کے تیسرے دور میں کیا تھا۔ سوال نمبر 80 ہے کہ محمد حسین آزاد کی وفات کب ہوئی؟ محمد حسین آزاد کی وفات 1910 میں ہوئی۔ سوال نمبر 81 دیکھیے گا، ڈپٹی نذیر احمد کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی جائے پیدائش ہے بجنور۔ سوال نمبر 82 ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 83، نذیر احمد کا پہلا ناول جو کہ 1869 میں شائع ہوا کون سا ہے؟ جواب ہوگا میرات العروس۔ سوال نمبر 84 ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کل کتنے ناول لکھے؟ انہوں نے کل ناول جو ہیں وہ 7 لکھے۔ سوال نمبر 85، ملاحظہ کیجئے کہ ان میں سے کون سا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے؟ آپشن ہیں 2 رویائے صادقہ یا پنجر۔ درست جواب ہوگا رویائے صادقہ۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 86 ہے کہ معجزہ حسنہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب خالی جگہ پر مبنی ہے؟ 2 آپشن ہیں خطوط یا پھر مضامین۔ درست جواب ہوگا خطوط۔ 87 نمبر پہ سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ درست جواب ہے دادا۔ 88 نمبر پہ سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ کس عنوان سے کیا تھا؟ درست جواب ہوگا تعزیرات ہند۔ سوال نمبر 89 ہے کہ مشہور کردار اصغری اور اکبری ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول میں شامل ہیں؟ جواب ہوگا میرات العروس۔ سوال نمبر 90، مسٹر شارپ اور مسٹر نوبل نذیر احمد کے کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب ہے ابن الوقت۔ سوال نمبر 91 دیکھیے گا، نذیر احمد کے کس ناول کو ان کے ناول میرات العروس کا دوسرا حصہ مانا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا بنات الناش۔ سوال نمبر 92 ہے کہ ان میں سے کون سا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے؟ 2 آپشن ہیں فسانہ آزاد یا پھر فسانہ مبتلا۔ درست جواب ہے فسانہ مبتلا۔ سوال نمبر 93 ہے نسو اور سلیم کے کردار نذیر احمد کے کس ناول کا حصہ ہیں؟ درست جواب ہے توبۃ النسو۔ سوال نمبر 94 ہے کہ نذیر احمد کے ناول ابن الوقت کی اشاعت کب ہوئی؟ یہ ناول جو ہے وہ 1888 کو شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 95 ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں کے اکثر کرداروں کو خالی جگہ کہا جاتا ہے؟ 2 آپشن ہیں علامتی یا پھر اس میں بامسمہ۔ درست جواب ہوگا اس میں بامسمہ۔ 96 نمبر پہ سوال ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں کی کس قسم میں شامل کیا جاتا ہے؟ 2 آپشن ہیں سیاسی یا پھر اصلاحی، اور جواب ہوگا اصلاحی۔ سوال نمبر 97 دیکھیے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات خالی جگہ کی وجہ سے ہوئی؟ 2 آپشن ہیں فالج یا پھر ہارٹ اٹیک۔ درست جواب ہوگا ہارٹ اٹیک۔ مزید سوال دیکھیے گا، اور مزید سوال جو ہیں وہ ہمارے پاس 3 ہیں، یعنی سوال نمبر 98 ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ جواب ہوگا 1897۔ 99 نمبر پہ سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی تعلیم کے شعبہ میں خالی جگہ کے عہدے پر رہے؟ 2 آپشن ہیں ہیڈ ماسٹر یا پھر ڈپٹی انسپیکٹر سکولز۔ درست جواب ہوگا ڈپٹی انسپیکٹر سکولز۔
آج کی ویڈیو کا 100واں اور آخری سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی وفات کہاں ہوئی؟ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی وفات جو ہے وہ دہلی میں ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی شکل میں لازمی کیجیے گا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کس قسم کی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے مزید جاری رکھا جائے، یعنی خاص موضوعات کو سامنے لے کر آیا جائے یا پھر 100 کے 100 سوال جو ہے وہ پورے ادب سے لیا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔